अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन नतीन, और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आज हम गुफ्तगू करेंगे आज के अखबारात की अहम ख़बरों पर, उस पर तज्ज़िया भी पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी ख़बर की जानिब चलते हैं कि तमाम अखबारात ने आज के उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों के अखबारात ने भी जो पहले सफ़े पर एक बड़ी ख़बर शाये की है, वो है अफ़गानिस्तान में ताकतवर ज़लज़ला, और इसमें 800 से ज़ायद जो है अफराद जाँ बहक हुए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और एक स्केल पर इसकी शिद्दत 6 दर्ज की गई। और इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को भी 6.3 शिद्दत का एक ज़लज़ला आया था, जिसमें अफ़गान हुकूमत के मुताबिक 4000 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद ये एक बड़ा हादसा है और रेस्क्यू के काम जारी हैं। 800 अफराद कहा जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें मज़ीद और लोगों के मलबे तले दबे रहने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी बड़ी ख़बर जो तमाम अखबारात में आई है, वो SCO इजलास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इख्तिताम पज़ीर हुआ, और इसमें पहलगाम, गज़ा, बलूचिस्तान पर हम में जो जिस तरीके से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं दहशतगर्दाना, और ख़ास तौर पर गज़ा में भी इसकी मज़म्मत की गई है। वहीं दूसरी तरफ मोदी पुतिन की मुलाकात हुई है और कहा गया कि दोनों की जानिब से कि हिंदुस्तान और रूस मुश्किल हालात के साथ ही हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिहार की फ़हरिस्त राय दहिंदगान से मुताल्लिक़ कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी एतराज़ात और दावे दायर किए जा सकते हैं। एक और बड़ी ख़बर अमेरिका के हवाले से, अमेरिका सदर ट्रंप का कहना है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक़ात जो ख़राब हुए हैं वो एक तरफ़ा सानिहा हैं। वहीं एक और बड़ी ख़बर रियासत तेलंगाना की है कि रेवंत रेड्डी साहब जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने अपील की है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नए सदर जमहूरिया के ओहदे पर कामयाब बनाने की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की CBI की इंक्वायरी का फ़ैसला किया गया है, कैबिनेट में असेंबली में इसका ऐलान किया गया, तो उस पर भी बात करेंगे। मानसून पर बात करेंगे, और वहीं एक खुशाइंद ख़बर पासपोर्ट सेवा केंद्र से मुताल्लिक़ है, जो हैदराबाद में ये सेंटर क़ायम होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। 7 सितंबर को ब्लड मून का मुशाहिदा किया जा सकता है, तो ये क्या है ब्लड मून, सुर्ख चांद, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। गज़ा, यमन और दीगर हालात पर भी जो आपके अखबारात में ख़बरें आई हैं, उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। सबसे पहले ख़बर अफ़गानिस्तान की कि बड़ा ज़लज़ला, ताकतवर ज़लज़ला, और 800 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी ख़बरों पर जो तज्ज़िया होता है, जो तबसरा होता है, उसकी शुरुआत एक खुशगवार तरीके से की जाए। लेकिन क्या करें, अखबार जो लिखते हैं वो हमें भी उस पर बात करनी ही होती है। तो देखिए, हर दिन ये अच्छा भी नहीं लगता कि कुछ दुख भरी चीज़ों के साथ, लेकिन ये हकीकत है। अफ़गानिस्तान में देखिए मुतवातिर तौर पर जिस तरीके से, और ये जो अभी आप बता रहे थे कि 6 जो है 2 या 3 जो इसका जो पैमाना है, रिचर्ड स्केल कहते हैं उसको, जो ज़लज़ला पैमा जिसको कहते हैं, हालांकि उतना ज़्यादा शदीद नहीं होता ये, लेकिन उसके बावजूद उस इलाके में क्यों उसका असर इतना ज़्यादा हुआ कि सैकड़ों लोग उनकी हलाकत हुई, हज़ारों लोगों की जो है ज़ख्मी हो गए, बड़ी तबाही हुई। तो इसकी वजह क्या है, ये भी एक जो इसकी एक साइंस है, सिस्मोलॉजी कहते हैं जिसको, उसके जो तज़्ज़िये बाज़ अखबारात में दिए गए हैं, इसकी वजह क्या है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, बड़ी ख़बर का आपने इंतखाब किया। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ है और 2 सितंबर है। देखिए अफ़गानिस्तान, अब आप देखिए कुछ 2 महीने पहले की बात है कि रूस के एक एक्सट्रीम मशरिक़ी इलाके में 7.8 यानी ज़लज़ला पैमा रिचर्ड स्केल का इतना बड़ा ज़लज़ला हुआ था, सुनामी की वार्निंग दी गई थी, लेकिन तबाही क्या हुई है जी, इसकी वजह क्या है। अब यहाँ 6.3 या 4 का जो पैमाना दिया गया, लेकिन तबाही ज़्यादा हुई है। उसकी 2-3 बुनियादी वजह होती है। आप यानी 7.8 अगर हो तो ये पूरी ज़मीन को जो है, ज़मीन के अंदर जो है डिस्क होते हैं, डिस्क यानी तय सतह जी, तो ये हाँ, ये बल्कि सास कहते हैं कि 7 तबक ज़मीन है, 7 आसमान है, लेयर्स भी कहा जा सकता है जी। तो ये चीज़ होती है। वो इलाका देखिए, वो तकरीबन गैराबाद, बर्फ़ानी सहरा, समंदर से लगा हुआ इलाका है, और ज़्यादा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल, इसलिए तबाही बिल्कुल ना होने के बराबर हुई। कुछ चीज़ें गिरी, फलां हुई, बस थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ। लेकिन यहाँ जो हुआ है,
اب دیکھیے یہ علاقہ پوری پہاڑی سلسلے پر ہے. افغانستان کا جو جغرافیہ ہے اس کا جو ہے جو اس کی جغرافی جو ہے وہ پوری طریقے سے پہاڑی سلسلوں پر ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سوائے شہروں اور ٹاؤنس کے مستقل بڑی عمارتیں وہاں نہیں ہوتی, بہت چھوٹے سے, اور قبائل رہتے ہیں پورے. اور تو یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جو زلزلے کی وجہ سے مٹی کے تودے گرتے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے جو اسٹرکچر یعنی گھر ہوتے ہیں وہ اس پر گرتے ہیں, اور لوگوں کی یعنی اموات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ 800 سے زیادہ 812 یا 813 جو بھی خیر اور بڑھے گا اس کا بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور تقریباً 2500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور بے شمار تباہی ہوئی. اب دیکھیے افغانستان ایک مسائل سے دوچار ہے, دنیا کے کسی ملک نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا. پاکستان کے ساتھ اس کا سفارتی تعلق ہوا, ہندوستان نے بھی غیر یعنی انفارملی اس کا ریلیشن بنایا ہے, روس نے بھی ایسی بنایا, لیکن باقاعدہ طور پر یہ سینکشنز والے ہیں, یعنی ان پر تحدیدات ہیں, کوئی ملک ان سے بڑا تجارت وغیرہ, ان کی ٹیکنالوجی کا تبادلہ. تو ایسی صورت میں بڑی مشکل صورتحال ہو رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں اموات بھی زیادہ ہوئی, اور زلزلے سے پہل بچنے کی جو تدابیر ہوتی ہیں, راحت کاری کی جو معاملہ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائی. خیر کچھ ملکوں نے جس میں ہندوستان بھی شامل ہے راحت کاری وغیرہ کی چیزیں جو ہے بھیجائی ہیں, کابل کو بھیجائی ہیں, تاکہ لوگوں کو جو ہے جو مشکلات میں کچھ راحت مل سکے جو لوگ بچ گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو ملک کے کئی اخبارات نے اس کو بھی نمایاں کیا ہے. جی, اور دوسری بڑی خبر ایس سی او سے متعلق ہے کہ ایس سی او کا اجلاس اختتام پذیر ہوا, اور یہاں پر جو ہے دہشت گردانہ حملوں کی بالخصوص بلوچستان, پہلگام اور غزہ میں بھی جو اس وقت جاری ہے اسرائیل کی جانب سے جاری ہے, اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. دیکھیے تیانجن ایک شہر ہے جہاں یہ کانفرنس ہو رہی ہے, اور اچھا لگا کہ وزیر اعظم پوٹن کے ساتھ کار میں سفر کیے, خیر وہ رشتہ دار, لیکن کچھ اخبارات نے لکھا, اور اس میں دیکھیں جو ریزولوشن پاس ہوا ہے, جو قرارداد پاس ہوئی, اس میں کا مسودہ بھی کچھ اخبارات نے جاری کیا, لیکن جو ہیڈنگ لگائی گئی ہے کہ ایس سی او اسٹرانگلی کنڈمڈ دا ٹیرر اٹیک آن پہلگام کہہ کے, جی, یعنی اپنی چیز کو پیش کیا گیا. وہیں اس نے بلوچستان کا بھی ذکر کیا, وہیں اس نے غزہ کا بھی ذکر کیا, وہیں اس نے اور دیگر مقامات پر جو دہشت گردی کی ہوئی, اور اس میں کسی کی نشاندہی نہیں کی گئی. دیکھیے آپ یہ جیسا پہلگام میں ہم کسی کی نشاندہی کرتے ہیں اس طریقے سے, تو یہ دیکھیے یہ بڑی بات ہوئی ہے. دوسری بات دیکھیے ایس سی او کی جو کانفرنس ہوئی ہے, ایس سی او کی کانفرنس میں ہندوستان کو ایک ریچ آؤٹ ہونے کا موقع ملا, یعنی کیونکہ ہم امریکہ کے ساتھ ہمارا جو بھی معاملہ ہے, حالانکہ ہم امریکہ کے سامنے جھک رہے ہیں. آپ نے ابھی ایک خبر کا ذکر کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, تو میں اس کو بھی اس میں ملانا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے اب پیشکش کی ہے کہ امریکی پروڈکٹ پر اب 0 ٹیکس ہو جائے گا. اتنا جھکنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ وہاں جا کر ایک چیزیں ہو رہی ہیں, یعنی سرنڈر ہو گئے آپ, اور کہا اب ٹھیک ہے, اب کر دیا, 0 کر دیا. کسی کو اطلاع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو 0 کرنے کا, یعنی ان کی جو پروڈکٹ کو 0 کرنے کا یعنی کر دیا ہے, جبکہ وہ ہمارے پروڈکٹ پر 50% کر رہا ہے. جی, تو اب ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ بھی خوش نہیں ہوا, اس نے اس کو ایک سانحہ قرار دیا, ایک کلیمٹی ہے, یعنی دکھ بھری داستان ہے. کیوں؟ یہ بہت پہلے سے کرنا چاہیے تھا. دیکھیے آپ یہ جو ٹیکس کا جو سسٹم ہندوستان نے جو امریکن پروڈکٹ پر لگایا ہے وہ بہت پہلے سے کرنے کی بات تھی, اور اس نے اب کیا ہے, تو یہ بڑی ہماری ٹریجڈی ہے, یہ کہہ رہا اس کا مقصد ہے. تو یعنی یہ جھکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اپوزیشن کا جو ریمارک آیا کہ بھئی تم یہاں بھی جھک رہے ہیں, چین کے سامنے بھی جھک رہے ہیں. چین کے سامنے کیا بات ہوئی, دیکھیے جے رام رمیش خیر ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن اس میں کچھ پوائنٹس ہم کو مل جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کانگریس اپوزیشن تو تنقید کرے گی, جی, لیکن اس میں حقیقت کیا ہے, اس میں کیا ریالٹی ہوتی ہے. کیوں آپ نے وہ چیزوں کو جو ہم سے متنازع ہے چین کے ساتھ, اس کو کیوں نہیں اٹھایا آپ, صرف جو ہے اکنامیکل ٹائز کی بات کی, کیوں ہمارے سرحدی چیزوں پہ کیوں بات نہیں کی آپ نے, کیوں خاموشی اختیار کی, کیوں سرنڈر ہو گئے, کیوں جھک گئے آپ. یہ ایک بہت بڑا صورت. اور دوسری جو بات نکل کر آئی ہے ایس سی او کے ذریعے, اب آپ دیکھیے آپ کے ساتھ فوٹو فریم میں آپ کے پڑوسی بھی رہے سامنے, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جی, کیوں آپ دیکھیے, تو آپ اعتراض بھی تو کر سکتے تھے بھائی جب ہمارے سے ان کے جو معاملات ہو رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کے برابر وہ ہیں. تو کل کے پروگرام میں ایک بات کہہ رہا تھا, ہمارا جو ڈیبیٹ ہوتا ہے, کہ ایک کہانی سنایا میں نے. 2 چور تھے, ایک چور کا نام
مینڈیٹ چور، ایک چور کا نام ووٹر چور، یہ دونوں آپس میں مل کے بڑی کہانی بنی تو کسی مقام پہ، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا کیا مطلب ہے. تو یہ سچویشن آپ کس طریقے سے کرتے ہیں جب آپ مشکل میں آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے ووٹ چور کیا کہہ رہا مینڈیٹ چور سے، ارے میری مدد کرو یار، میں بہار میں آ کے پھنس گیا ہوں. کہا کہ پریشان مت ہو، نیپال کی سرحد سے بھیجتا ہوں میں لوگوں کو، ہو جائے گا کام. تو یعنی اس حد تک آپ اندر سے ایک ہیں، لیکن ظاہر کیا کرتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے. حالانکہ عوام میں کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کے اندر یہ ظاہری دشمنی. کیوں یہ کیوں دوہرا معیار کیوں؟ اس سے کے ذریعے ایک اور چیز سامنے آئی ہے. اب آپ دیکھیے برکس میں آپ فاؤنڈر ممبر، لیکن برکس نے جب آلٹرنیٹ کرنسی کی بات کی ڈالر کے مقابلے میں، آپ انجان مار دیے. آپ کی وجہ سے آج تک غیر نے 10 سال ہو چکے ہوتے اگر آج آلٹرنیٹ کرنسی ہوتی تھی، نہیں ہوئی. اب ایس سی او نے کہا کہ ہم اکنامک بینک قائم کریں گے تاکہ یہ جتنے بھی ملک ہیں، روس اور چین کو چھوڑ کر یہ سب ڈیولپڈ ملک ہیں جو ایس سی او سے جڑے ہوئے ہیں، کہا کہ ان کے لیے ایک نیا اکنامک فیکٹر ہونا ضروری ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کب تک ہمارے پڑوسی پہ انحصار کے بجائے ایک دور 7 سمندر پار رہنے والے پر ہم انحصار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم جھکتے جائیں گے. لیکن بڑا تعجب ہوا، آپ جا کے جو ہے تیانجن میں جا کے جھک رہے ہیں، واشنگٹن والا ہم کو پھر اور جھکا رہا ہے. جی، یہاں یہ بات بھی لکھی گئی ہے اخبارات میں کہ ایک عالمی سیاست میں نئی صفبندیاں، تو کیا یہ سیاسی پہلو سے بھی کوئی نئی صفبندی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہاں 3 چیزیں ہیں، صرف سیاست نہیں، سیاست کے ساتھ ساتھ سفارت، جی، سفارت کے ساتھ ساتھ اکنامکس، یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں. امریکہ کی جو چوکی داری ہے اس وقت پوری دنیا میں، اجارہ داری ہے، اس کی اکنامکس کی وجہ سے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایس سی او جو ہے، حالانکہ ایک چھوٹا سا شروعات ہوئی تھی، 3-4 ملکوں کے ذریعے ہوئی تھی 2012 شاید، لیکن دیکھیے اس کو پھیلاؤ ہوتا جا رہا ہے. اس کے ذریعے اب آپ دیکھیے مجھے کیا چاہیے بھائی، مجھے ترقی چاہیے، مجھے اپنے لوگوں کے لیے اچھا روزگار چاہیے، ایک ریسپیکٹیبل لائف چاہیے. انسان یہی چاہتا ہے اپنی زندگی میں عزت کی روٹی کھائے، عزت کی جو ہے زندگی گزارے. تو یہ امریکہ کیا کرتا ہے، استحصال کرتا ہے. جی، امریکہ اور یورپ کی جو پالیسی ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا ہے، یعنی نچوڑنا، خون نچوڑنا ہے، ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے کسی نہ کسی عنوان پر. دیکھیے کیا ہوا، افغانستان، عراق، سیریا، لیبیا، آپ گنتے جائیے کس حد تک انہوں نے. اور آپ دیکھیے عراق میں جبکہ بھیانک بہت بڑی تعداد میں اس کو تیل، مقدار میں تیل نکل رہا ہے، لیکن کیا تیل کا پیسہ ہم کو آتا ہے؟ اس نے 50 سال تک یہ معاہدہ کیا کہ اس کا تقریباً 50% حصہ امریکہ کو جا رہا ہے عراق کے تیل کا. چونکہ اس کہا کہ نہیں تم کو بچا کے دیا میں صدام کی، اور صدام کو جھوٹ کے پر ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر اس کے اقتدار کو ختم کر دیا. 3 لاکھ بچوں کو شہید کیا اس نے وہاں. تو یہ مغرب کیا ہے؟ اب آپ بتائیے چین اور روس نے کبھی ایسے ظلم کیے؟ ٹھیک ہے یہ بھی اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ظلم زیادتی جو امریکہ کی، ویتنام کی جنگ آپ کو یاد ہے جی، کتنے، اور وجہ کیا ہے جنگ کی سمجھ میں نہیں آئی اب آج تک میں. کیوں امریکہ کی فوج کے تابوت وہاں سے نکلتے گئے؟ جب تابوت نکلنا شروع ہوئے تو ان کو دکھ ہوا. کیوں افغانستان سے کیوں مجبوراً کیوں نکالا گیا؟ اور راہداری پاکستان نے اس کو دی، جاؤ بھائی سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ یہاں سے، بول کے قطر نے اس کی جو ہے بروکری کی، تو جو بھی اس کو امریکہ کو بچانے. تو یہ جو معاملہ ہے ایکسپلائٹ کرنے کا، تو یہ چکر ہے. اس کی وجہ سے یہ ایک متبادل، نہ صرف سیاست ہونے کی سب بندی کی ضرورت ہوگی، بلکہ متبادل ایک سفارتکاری کی بھی ضرورت ہوگی، ایک متبادل معاشی نظام کی بھی ضرورت ہوگی اس دنیا کو. جی ناظرین، یہاں پروگرام ہمارے اخبار میں وقت چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. ایک اور بڑی خبر جو اخبارات میں شائع ہوئی، اس کا ابتدا میں نے ذکر کیا، وہ الیکشن کمیشن نے بہار میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہ فہرست رائے دہندگان کے متعلق کہ 1 ستمبر کے بعد بھی اعتراضات اور دعوے داخل کیے جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے. وہیں ووٹ چوری پر جلد ہائیڈروجن بم پھوڑیں گے. یہ کل ووٹر ادھیکار یاترا کے اختتام پر راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں بات کہی. دیکھیے ایک ایس آئی آر کا جو تھا وہ ایس آئی آر اب شاید دم توڑ چکا ہے، کیونکہ کل تک جو ڈیڈ لائن تھی ابھی اس کے خیر اعداد و شمار تو ابھی نہیں آئے. کتنے اعتراضات، کتنی تصحیحات، یعنی جو کریکشن کرنے ہیں، یا کتنے جو ہے دعوے، یہ 3 چیزیں وہ داخل ہوئے ہیں. چونکہ
الیکشن کمیشن نے ایک فہرست جاری کی تھی، جس میں 65 لاکھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا، جس میں 22 لاکھ سے زیادہ لوگ یعنی اس کو یعنی ڈیڈ قرار دیا گیا تھا، یعنی ان کو مر گئے سمجھا تھا۔ اب ان میں سے کئی پھر سے زندہ ہو گئے اور ان میں انہوں نے اعتراضات داخل کیے، انہوں نے اپنے آدھار کارڈ داخل کیے، کہا کہ ہم حیات میں ہیں، زندہ ہیں ہم۔ اس طریقے سے جو مائیگرنٹ تھا وہ مائیگرنٹ بھی کہہ رہے کہ نہیں ہم مائیگرنٹ نہیں ہوئے، ہم وہی مقام پر ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے کئی ایسی باتیں ہوئی کہ ایک علاقے میں 400 ووٹ، ایک گھر کے اندر 400 ووٹ، ایک گھر کے اندر 200 ووٹ، اس طریقے کی جو صورتحال ہوئی، تو خیر اس کا بھی جو ہے خلاصہ کیا جا رہا ہے۔ اور SIR جو ہے جو یعنی کل آخری دن تھی، اب سپریم کورٹ نے اس میں توسیع کر دی، کہا کہ یہ بہار اسمبلی کے لیے جب آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے نامزدگی، جی وہ نوٹیفیکیشن کی تاریخ تک آپ ان اعتراضات کو، دعووں کو تصحیح جو کرنی ہے اس کو قبول کریں گے۔ اس طریقے سے بڑی راحت ہو گئی جو ڈیڈ لائن تک جو لوگ دعوے نہیں کیے تھے ان کو۔ دوسری طرف زمینی صورتحال یہ ہوئی کہ جو ووٹر ادھیکار یاترا کے نام سے جو کچھ ایک مہم چلائی گئی، اس کا یہ اثر ہوا کہ گاؤں گاؤں لوگ کچھ متحرک ہو گئے اور کچھ جہدکار بھی متحرک ہوئے، سیاسی کارکن بھی متحرک ہو گئے، اور وہ ان لوگوں کے جن کے نام مر چکے ہیں یا جن کے نام مائیگرنٹس کہہ کے جو نکال دیے گئے ہیں، ان کو آدھار کارڈ کے ذریعے ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ یا تو پھر شخصی طور پر یا پھر آن لائن بھی سہولتیں ہم آپ کو کر کے دیں گے۔ یہ چیزیں ایک بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے جس مقصد سے یہ SIR الیکشن کمیشن نے حکومت کی وہاں پر جو کچھ ہوا، حکومت کی وہاں پہ خیر وہ خود اختیار ادارہ ہے، لیکن جو اپوزیشن کہہ رہا ہے وہ کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ شاید کوشش پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوگی۔ اب رہی بات ہائیڈروجن بم کی، اب دیکھیے کل ووٹ ادھیکار یاترا کا آخری دن تھا اور اس میں ایک بڑا جلسہ ہوا پٹنہ کے اندر، پٹنہ کے ایک جو ہے کھلے میدان۔ اب یہاں جو ہے ایک بڑے وہاں جو ایک پبلک گراؤنڈ ہے اس میں کرنے کی بات کی گئی تھی، لیکن حکومت نے اجازت نہیں دی، وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے اجازت نہیں دی۔ اس کے علاوہ ایک ریلی نکالنے کی بات کی گئی تھی جو اس علاقے سے جہاں ان کا جو ہے جلسہ ہونے والا تھا وہاں سے وہ امبیڈکر کے جو مجسمہ ایک قریب میں پٹنہ میں ہے وہاں تک نکالیں گے، اس کی بھی ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے کافی جو ہے تحریرات لگا دی گئی تھی، اس تحریرات کے باوجود بھی وہاں ایک جلسہ ہوا جو اجازت سے ہوا تھا۔ اب اس جلسے میں راہل گاندھی کا جو معاملہ تھا، راہل گاندھی کا جو ہے وہ ایک لیڈنگ اس میں تھے، حالانکہ بہار کی پالیٹکس میں جو لیڈ ہے وہ تیجسوی یادو کی RJD کی ہونی چاہیے تھی، لیکن صف اول میں راہل گاندھی دیکھے گئے ابتدا سے 17 اگست سے لے کے ابھی تک جو ان کی یاترا چل رہی ہے۔ تو اب اس میں انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹے سے حلقے مہادو پور جو بنگلور سینٹرل کا جو پارلیمنٹ کا ایک اسمبلی حلقہ ہے، وہاں ہم نے ایک ایٹم بم کا، یعنی ایٹم ایک دھماکہ ہے، ایٹم بم تو ایٹم بم نہیں ہے بلکہ ایک دھماکہ انہوں نے کیا، اور واقعی ایک دھماکہ ہی تھا وہ، لیکن کہا کہ اب اس سے بڑھ کر ہائیڈروجن بم، یعنی یہ جوہری بم ایسا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جو ہے دھماکوں خیز ہو سکتا ہے۔ تو اب کہاں اب لوگوں میں تجسس ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہونے والی ہے، کیا مہاراشٹر کے بارے میں ہوں گی، ہریانہ کے بارے میں ہوں گی، مدھیہ پردیش کے بارے میں ہوں گی، یا پورے ملک کے بارے میں ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ارے بھائی وہ کون سی چیز ہوگی، دیکھیں گے۔ تو خیر بڑا تجسس اور چیز انہوں نے پھیلا دی۔ تو خیر دیکھیں، یقیناً ملک میں دستور کو اور حکومت کو اور جمہوریت کو بچانے کے لیے اگر کوئی مخلصانہ کوشش ہوتی ہے تو یقیناً عوام اس کا ساتھ دینا ہے، لیکن جس طریقے سے جو مزاج ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیے میں BJP کا ریئیکشن بھی سن رہا تھا، وہ اس میں اب وہ دلیل ان کے جواب دینے کی دلیل نہیں رہی۔ اس طریقے سے جو BJP کے ترجمان روی شنکر پرساد، وہ بھی بہار سے ہیں، جی قابل آدمی ضرور ہیں، لیکن جب آپ کے پاس جو ہے جھوٹ کے سہارے سے کوئی دلیلیں ہوتی ہیں تو وہ دلیلیں ریت کی دیوار ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ BJP اب کوئی نہ کوئی ایسا بڑا کام، مجھے یاد ہے ستیہ پال ملک اپنے انتقال سے پہلے خود ہمارے پروگرام میں بھی ان کو دیا گیا تھا، جو ہمارا جو پروگرام ہوتا تھا مباحثہ کا، اس میں ان کی کلپ دکھائی گئی تھی۔ وہ بستر پہ تھے، یعنی دلی NCR کے ایک بستر پر جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے بہار میں، یہ BJP RSS اتنی آسانی سے سرنڈر ہونے والے نہیں ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا دھماکہ کریں گے جیسا پلوامہ ہو یا پہلگام ہو۔ اس کا ذکر کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے یہ پورا نقشہ جو بنا ہوا ہے ہندوستان کا ایک دم تب یہ چیز ہوگا، جو ماحول بنا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور اپوزیشن کو پھر سے قوم پرستی کا جب معاملہ آ گیا تو سب ایک ساتھ ہو جائیں گے، جیسا پہلگام میں ہوا۔ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہی مثال میں نے دی کہ SCO میں آپ نے جو ہے دو چوروں کی ملاقات ہوئی تھی، ایک میں ایک مینڈیٹ چور تھا تو دوسرا ووٹ چور تھا، تو یہی بات اسی تناظر میں کہی گئی ہے۔
جسٹس سدرشن ریڈی کو کامیاب بنانے کی ریونت ریڈی نے اپیل کی ہے، وہیں کالیشورم پروجیکٹ کی سی بی آئی انکوائری کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اب دیکھیے، ایک تلنگانہ اسمبلی میں اتوار کی رات دیر تک اجلاس جاری رہا، اور اس کی کئی اخبارات کی رپورٹنگ آج بھی ہوئی ہے جی، جس کی وجہ سے تو اب اس میں دیکھیے کالیشورم ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ 1,00,000 کروڑ سے زیادہ کا خرچ ہوا ہے۔ پچھلی سرکار میں اس میں بدعنوانیاں، پھر ٹیکنیکل خرابیوں کی بھی بات کی گئی تھی، اور اس پر جسٹس گھوش کے نام سے ایک کمیشن بٹھایا گیا تھا۔ کمیشن نے 650 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی، جو رپورٹ تلنگانہ اسمبلی میں پیش کی گئی۔ اب اس کے بعد مباحث ہوئے، اور اس مباحث میں دیکھیے اپوزیشن کی جانب سے BRS پارٹی تو کرنا ہی چاہتا، لیکن اس نے واک آؤٹ کر دیا، اور مجلس کے جو قائد ہیں اکبر الدین اویسی، انہوں نے کس طریقے سے سرکار کی ناکامیوں کی نشاندہی کروائی، اس رپورٹ کے حوالے سے کروائی۔ کافی بڑی تلخ مباحث ہوئے، رات دیر تک چلتے رہے۔ تو خیر، اب اس کے بعد کہا کہ نہیں، ہم CBI کو دیں گے، جبکہ جو کانگریس کے بڑے قائد ہیں راہل گاندھی، وہ ED، CBI، IT ان دستوری اداروں کے خلاف ہیں کہ یہ پوری طریقے سے سرکار کی گرفت میں آ چکے ہیں ان پر۔ اب ایسے میں CBI کا جو کرنا ہے، جبکہ BJP CBI کی انکوائری کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو یہ اسکول کے دن کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیف منسٹر نے اپنا اسکول کہاں سے شروع کیا تھا، تو کہیں وہ پھر سے اسکول کی دنیا کی طرف واپس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے۔ دوسری بات، سدرشن ریڈی کی آپ نے بات کی۔ سدرشن ریڈی ایک بہت ہی سلجھے ہوئے آدمی ہے، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یعنی آندھرا پردیش کی ہائی کورٹ میں جب 4% ریزرویشن مسلمانوں کے لیے دیا جا رہا تھا، یہی جج صاحب تھے جنہوں نے صحیح طور پر نشاندہی کروائی کہ آپ یہ پہلے 5% کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دیکھیے اس کو 50% جو ڈیڈ لائن، اس کی جو لمٹ ہے اس کے اندر کیجیے، اور اس کو پسماندگی کی بنیاد پر قائم کیجیے۔ تو اس کے لیے ایک کمیشن بٹھایا گیا، اس نے سروے کیا اس کی بنیاد پر۔ تو یہ ہم 4% ریزرویشن کے لیے سدرشن ریڈی صاحب، یعنی ان کی جو یعنی رہنمائی تھی قانونی طور پر، یعنی بینچ پر رہ کر، عدالت کی کرسی پر رہ کر انہوں نے جو رہنمائی کی تھی، یقیناً ٹھیک ہے، وہ ایک امیدوار بنے ہوئے ہیں وائس پریزیڈنٹ کے لیے۔ اب یہ ارکان پارلیمنٹ پر ہے۔ اب اس میں جو ہے چیف منسٹر نے اپیل کی، چندرابابو نائیڈو سے بھی اپیل کی جو NDA کے ساتھی ہیں، جگن موہن ریڈی سے اپیل کی جو NDA کے ساتھی نہیں ہونے کے بھی آؤٹ سائڈ اس کی جو بھی معاملہ ہے، پون کلیان سے بھی انہوں نے اپیل کی، پھر بیرسٹر الدین اویسی سے بھی کہی کہ مجلس کی بھی ہم کو تائید کی ضرورت ہے۔ اس طریقے کی انہوں نے بات کہی ہے، تاکہ ایک صحیح آدمی کو جو صحیح طور پر، آپ دیکھیے سلوا جوڈم کے معاملے میں جو چھتیس گڑھ میں، ان میں جو رخ تھا اس کو لے کر اب BJP تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن کیا ایک یعنی منظم ہماری فورس ہونے کے باوجود کیا عام شہریوں کو بھی ہتھیار دے کر کہا سے تم بھی لڑو، یہ مناسب نہیں تھا۔ یہی انہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ تو خیر، ان کا پروفائل تو ہے، ٹھیک ہے، مقابلے میں کون جیتے گا کون ہارے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تلنگانہ اور حیدرآباد سے متعلق دو اور بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پرانے شہر میں قائم ہوگا اب پاسپورٹ سیوا کیندر، تو یہ ایک راحت کی بھی خبر ہے اور خوش آئند بات ہے۔ وہیں دوسری طرف ملک میں 7 ستمبر کو خونی چاند کا ایک مشاہدہ ہوگا۔ رات 9:58 سے 1:26 تک یہ چاند نظر آئے گا۔ دو چیزوں پر آپ دیکھیے، حیدرآباد بہت تیزی سے ساری ہندوستان میں ایک ایسا شہر ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ یہاں زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلچر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھان پان لباس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی خطے سے کوئی زبان بولنے والا بھی ہو، وہ آسانی سے یہاں رہ سکتا ہے، یہاں اپنا کام کر سکتا ہے۔ اور یہاں کے جو مقامی حیدرآبادی لوگ ہیں، خیر ان کا نوابی کلچر ضرور ہے، سستی کاہلی وہ بھی ان کے ایک خمیر میں شامل ہے، خیر اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن وہ ہر دوسرے کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں، اس کی عزت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد کی آبادی 1,20,00,000 ہو چکی ہے۔ اب یہاں پاسپورٹ کے لیے جو مراکز، جیسا بیگم پیٹ ایک مرکز ہے، ٹولی چوکی یعنی شیخ پیٹ ایک مرکز ہے، تو یہ اس سے اب کافی وہاں سلاٹ بک کرنے کے لیے بہت مشکلات ہوتی تھی، خاص کر جنوبی علاقے سے جو بہت پاپولر علاقہ ہے۔ جنوبی علاقے میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں، بڑی آبادی۔ ان کے لیے یا تو بیگم پیٹ جانا مشکل ہوتا ہے یا شیخ پیٹ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں کے جو رکن پارلیمنٹ ہیں اور MIM کے صدر ہیں بیرسٹر الدین اویسی، وہ ایک عرصے سے اس بات کی کر رہے ہیں
کہ یا تو بنڈا گڑے میں یا تو پھر دارالشفا میں اس کا کیا. تو اب دارالشفا جو MGBS یعنی مہاتما گاندھی بس اسٹیشن جو املی بند کہتے ہیں, وہاں میٹرو کا ایک اسٹیشن ہے. وہیں جو ہے جس طریقے سے آج کل میٹرو اسٹیشنوں میں مختلف دفاتر, جیسا پنجا گٹے کے میٹرو اسٹیشن میں کئی دفاتر کام کرتے ہیں, اس طریقے سے یہاں بھی ایک پاسپورٹ سیوا کیندر قائم ہو جائے گا. اب رہی بات, آپ نے ایک بات کہی خونی چاند. اب آپ دیکھیے, آپ نے ایک اور بھی لفظ استعمال کیا, سرخ چاند اور خونی چاند میں کیا فرق ہوتا ہے. جی, تو دیکھیے ایک لفظ کی اصطلاح کس طریقے سے آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیتی ہے. آپ اس کو سرخ چاند بھی کہتے ہیں, پھر خونی چاند بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, خون بھی لال ہوتا ہے, لیکن یہ کیوں ہوتا ہے. آپ دیکھیے کبھی عصر کے وقت عام طور پر جب سورج غروب ہوتا ہے, تو غروب ہوتے وقت کا منظر دیکھیے ایک دم سرخ ہو جاتا ہے. بہت کم لوگ آج کل آسمان کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں, تارے بھی گننا چھوڑ چکے ہیں. تو دیکھیے آپ, یہ قدرت کا بہت بڑا نظر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ زمین جب سورج سے یعنی اس کا نچلا, کیونکہ زمین پھرتے رہتی ہے چاند کے طرف, سورج کے طرف, تو اب یہ جو بلڈ, دیکھیے اصطلاح ہے, ہماری اصطلاح ہے, اخباروں کی اصطلاح ہے بلڈ مون بول کر, کوئی کہتے ہیں ریڈ مون کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سرخ چاند ہے بھائی, چلو. یا پھر لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ ارے نہیں بلڈ مون ہے بھائی, خون کیا آپ کا خون لے گا وہ نہیں. تو یہ جو ایک عمل ہے, چونکہ چاند زمین کے اطراف پھرتا ہے, ایک نوبت ایسی آتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آپ کو ایک دم سرخ لال دکھتا ہے. تو خیر 7 سپٹمبر کو آپ بھی دیکھیے, اگر بادل نہ ہو تو اچھی بات ہے, چونکہ بادل بہت کچھ ہم کو گھیرے ہوئے ہیں گزشتہ 2 مہینوں سے کافی جو ہے. تو ہم تو یہ توقع کہ مطلب 6 ستمبر سے مزید بارش کی پیش خیاسی بھی کی گئی تھی. تو خیر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے یہ قدرت کے نظارے ہیں, کہ قدرت نے یہ کائنات بنائی ہے اور ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھیے یہ جتنی کائنات کی دنیا, ہم کائنات کی دنیا کو چھوڑ کر ایک عجیب دنیا میں IT ٹھیک ہے, یہ پوشے اپنی جگہ ضرور رہیں گے, لیکن یہ اس کائنات کے بارے میں بھی, ہم زمین پہ کیوں ہیں, کیوں زمین پر بوجھ کیوں بنے ہوئے ہیں, ہم اس زمین پہ آئے تو اس کے لیے ہم کچھ کرنا ہے. تو اس بارے میں فکر رکھنا ہے, فکری چیز ہی انسان کو آگے بڑھاتی ہے. تو خیر ہم تو یہ کہیں گے کہ قدرت کے نظارے ہیں ضرور دیکھیے یہ اور اس کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ہمارے لیے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر ہم جناب ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کے اخبارات کی تمام اہم بڑی خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے ہیں 4 TV. خدا حافظ.